जनरेशन जी चल रही है, स्पेशली जनरेशन जी के जो पेरेंट्स थे वो उनका एक ही चीज़ पर ज़्यादा फोकस रहा, या हमारा बच्चा इंजीनियर बने और या हमारा बच्चा डॉक्टर बने। तो कैसे आपने उस चीज़ों को कवर किया, उन मुश्किलात को हैंडल किया और आप इस फील्ड में आई हैं? एक तो था कि ऑफ कोर्स टैलेंट था, फिर शौक था, फिर वो कहते एक जुनून जो होता है, मुझे आर्ट का था। तो ऑफ कोर्स इन चीज़ों को मैंने इग्नोर किया। वो जिससे कहते हैं ना कि जब आशिक होते तो आप किसी को नहीं देखते, तो इसी तरह मैं आई वाज इन लव विद आर्ट। तो एक टाइम इस तरह आया कि मेरे पेरेंट्स भी डिमोटिवेट हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, आप स्टडी पे फोकस करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, क्योंकि इन चीज़ों पे आपका आगे जो है फ्यूचर नहीं होगा। एंड बहुत इस तरह टाइम आया जिसमें मैं डिप्रेस भी हो गई। मैंने कहा कि हाँ शायद छोड़ देने के, मगर नहीं, जब आपका जुनून होता है तो आप आगे बढ़ते हैं, आप पीछे नहीं देखते उसको। टीचर्स ने भी ज़्यादा मौक़ों पर यही कहा कि ठीक है बेटा, आपका टैलेंट है, आप ऐसे पैशन रखो, इसको ज़्यादा आप गौर ना करो। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम थैंकफुल फॉर माई सेल्फ कि मैंने इस चीज़ को जारी रखा कि आज मैं यहाँ पर बैठ के जो है या मुख्तलिफ जगह पे मैं एज एन प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो है मुझे लोग पहचानते हैं। और यही है कि आपने खुद, अगर आपकी अच्छी आपके पास टैलेंट है, पॉजिटिव है, तो उसको आगे लेकर चले। दी हॉट सीट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लईक आबिद अली और आपको दिखाओ शो में खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, कहते हैं एक तस्वीर हज़ारों अल्फाजों पर भारी होती है। एक आर्टिस्ट एक कागज़ को कैसे रंगीनियाँ दे के, कैसे रंग दे के उसको बोलना सिखाता है और उसके अल्फाजों को ज़ाहिर करता है। एक आर्टिस्ट कैसे एक सादा से कागज़ को उठा के उसमें किसी की खुशियाँ बिखेर देता है या उसके गमों को दिखा देता है। एक आर्टिस्ट के हाथ में होता है कि वो आपकी खुशियाँ तो सबको दिखाई जा रही होती हैं, लेकिन जो आपके चेहरे के पीछे की उदासियाँ होती हैं या आपके जो गमज़दा तसव्वुरात होते हैं उनको कैसे दिखाया जाता है। नाज़रीन, मैं आपको आज एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलवाने जा रहा हूँ, एक ऐसे स्केच बनाने वाली ख़ातून से मिलवाने जा रहा हूँ जिनके हाथ में पेंसिल हो तो वो पेंसिल से ऐसे रंग बिखेरती हैं जैसे वो आपको आपकी ज़िंदगी के ख़ास लम्हात लगने लगते हैं। हमारे आज के इस शो दी हॉट सीट में हमारी मेहमान हैं स्पोगमे उस्मान, जिनका ताल्लुक आर्ट्स एंड स्केचिंग की दुनिया से है। सबसे पहले स्पोगमे उस्मान को शो में खुशामदीद कहते हैं। स्पोगमे, जब हम बचपन में दीवारों पर लकीरें मारा करते थे तो हमारे वालिदैन या हमारे इर्द गिर्द के लोग उस चीज़ पे हमें काफ़ी डांटा करते थे। लेकिन अगर हम देख लें आज के दौर में ऐसे बहुत सी शख्सियात हैं या ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि फ़न पे काम कर रहे हैं, स्केचिंग पे काम कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग पे काम कर रहे हैं। उनमें से आपका ताल्लुक भी उन्हीं लोगों में आजकल देखा जाता है और आप स्केचिंग और पेंटिंग्स को बहुत ही अच्छे तरीके से करती हैं और लोगों को अपनी जो आपकी महारत है उसमें दिलचस्पी लेने का मौका देती हैं। तो स्पोगमे, आपको किस एज में जाकर इस चीज़ का पता चला या वो कौन सा ऐसा टाइम था जब आपको इस चीज़ का नॉलेज हुआ कि जो पेंसिल लोग सिर्फ अपने हाथों से चलाते हैं लिखने के लिए या कुछ उसके थ्रू पढ़ने के लिए, और आप उसको एक डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करती हैं, उससे लोगों की अक्कासी करती हैं, तस्वीर बनाती हैं या पेंटिंग बनाती हैं। तो इस चीज़ का आइडिया आपको किस टाइम पर जाकर हुआ कि आपके अंदर ये महारत मौजूद है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, और बहुत ज़्यादा शुक्रिया मुझे अपने शो में इनवाइट करने का। मैं अपना तारुफ़ खुद थोड़ा करना चाहूँगी। मेरा नाम स्पोगमे उस्मान है और आई एम ए प्रोफेशनल पेंटर एंड क्राफ्टर। और बचपन से ही जो है जिस तरह बच्चे पेंसिल्स पकड़ते हैं, अपने कॉपीज़ के ऊपर जो है लिखाई वगैरह करते हैं, मगर लिखाई से ज़्यादा शायद मैं ड्राइंग्स वगैरह ज़्यादा बनाती थी। और इस चीज़ को जो है मेरे टीचर्स ने भी स्कूल में नोटिस किया था और घर में भी दीवारों के ऊपर जो है मैं कलर्स के साथ या पेंसिल के साथ जो है मुख्तलिफ़ ड्राइंग्स वगैरह जो है मैं बनाती थी। ऑफ़ कोर्स डांट वगैरह पड़ती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता जो है मेरे पेरेंट्स ने भी ये नोटिस किया कि हाँ बच्ची का शौक़ है, इसके अंदर एक टैलेंट भी है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे फ़ादर ने जो है बहुत बेसिक चीज़ें जो तब होती थी, कलर्स होती थी, क्रेयॉन्स एंड मार्कर्स जो है मुझे प्रोवाइड करना शुरू किए। तो मैं कॉपीज़ के ऊपर जो है ड्राइंग्स वगैरह बनाती थी और बहुत शौक़ से करती थी और फिर अपने फ़ादर को शो करती थी और अपनी मदर को। तो वो जब देखते थे तो वो अप्रिशिएट करते थे, तो इससे मेरा और भी जो है एक मोटिवेशन मेरा बन जाता था।
اور اسی چیز کو جو ہے میں نے آگے جو ہے جاری رکھا, اور کالج کے ٹائم میں جو ہے میں نے باقاعدہ آرٹ کے اوپر جو ہے ریسرچ کی اور پینٹنگ کے جو ہے میں نے اسٹارٹ لیا. اچھا, اسپوگ میں مطلب آپ کا یہ شوق بچپن سے تھا, اور آپ کو مطلب آپ کے جو ٹیچرز وغیرہ تھے یا آپ کے فیملیز یا آپ کے فرینڈس جو تھے وہ انکریج کرتے تھے یہی کام کرنے کے لیے, تو کبھی آپ کے ذہن میں ایسا کوئی موقع آیا, کبھی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات آئی ہو یا کوئی ایسا موقع آیا ہو جہاں پر آپ کو لگا ہو کہ یہ مجھے اس فیلڈ میں کام نہیں کرنا چاہیے, یا کسی ایسی کوئی بات ہوئی ہو جس سے آپ ڈسکریج ہوئی ہوں اس چیز کو لے کے؟ میری جو پینٹنگ یا ڈرائنگ کی جو صلاحیت ہے خدا داد ہے, گاڈ گفٹڈ ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ گھر میں بھی اور اسکول میں بھی بیسکلی میں زیادہ اگر مانی جاتی تھی اپنی ڈرائنگ کی خاطر, فرینڈس وغیرہ آ کے مجھے دے دے کہ آپ ڈرا کرو, یا ٹیچرس جو ہیں مختلف ایونٹس میں مجھے پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیتے کہ آپ کچھ بناؤ اس کے لیے. لیکن ایسا ہے کہ اگر آپ کے سپورٹرس ہوتے ہیں, اپریشیٹ کرنے والے ہوتے ہیں, تو ساتھ میں وہ ہوتے ہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ بھی کرتے ہیں, اور خاص کر ہماری سوسائٹی یا معاشرہ جو ہوتی ہے. میرا ہمیشہ یہی کہنا تھا کہ بچپن سے کہ اگر میں آگے جاؤں گی تو میں آرٹ کی فیلڈ ہی چوز کروں گی, تو وہ مجھے کہتے تھے کہ نہیں بیٹا اس میں فائدہ نہیں ہے, آپ زیادہ اپنی اسٹڈی پہ فوکس کرو. ہمیں اصل میں جو جنریشن زی چل رہی ہے, اسپیشلی جنریشن زی کے جو پیرنٹس تھے وہ ان کا ایک ہی چیز پر زیادہ فوکس رہا, یا ہمارا بچہ انجینئر بنے اور یا ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے. تو کیسے آپ نے اس چیزوں کو کور کیا, ان مشکلات کو ہینڈل کیا اور آپ اس فیلڈ میں آئی ہیں؟ ایک تو تھا کہ آف کورس ٹیلنٹ تھا, پھر شوق تھا, پھر وہ کہتے ایک جنون جو ہوتا ہے, مجھے آرٹ کا تھا, تو آف کورس ان چیزوں کو میں نے اگنور کیا. وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ جب عاشق ہوتے تو آپ کسی کو نہیں دیکھتے, تو اسی طرح میں I was in love with art. تو ایک ٹائم اس طرح آیا کہ میرے پیرنٹس بھی ڈی موٹیویٹ ہو گئے, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اسٹڈی پہ فوکس کرو, ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, کیونکہ ان چیزوں پہ آپ کا آگے جو ہے فیوچر نہیں ہوگا. اینڈ بہت اس طرح ٹائم آیا جس میں ڈپریس بھی ہو گئی. میں نے کہا کہ ہاں شاید چھوڑ دینی چاہیے, مگر نہیں, جب آپ کا جنون ہوتا ہے تو آپ آگے بڑھتے ہیں, آپ پیچھے نہیں دیکھتے اس کو. ٹیچرس نے بھی زیادہ موقع پر یہی کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ کا ٹیلنٹ ہے, آپ ایسے پیشن رکھو, اس کو زیادہ آپ غور نہ کرو. مگر الحمدللہ آئی ایم تھینکفل فار مائی سیلف کہ میں نے اس چیز کو جاری رکھا کہ آج میں یہاں پر بیٹھ کے جو ہے یا مختلف جگہ پہ میں ایز این پروفیشنل آرٹسٹ جو ہے مجھے لوگ پہچانتے ہیں. اور یہی ہے کہ آپ نے خود اگر آپ کی اچھی آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے, پازیٹیو ہے, تب اس کو آگے لے کر چلے, چاہے لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے, کیونکہ لوگوں کا کام ہوتا ہے. میں آپ مارکیٹ میں اس وقت ویل نون آرٹسٹ میں جانی جاتی ہیں, اور میں نے کافی جگہوں پر آپ کو دیکھا بھی ہے, کافی انٹرویوز بھی میں نے آپ کے دیکھے ہیں. ایسے کون سی آپ میں اسکلز ہیں جو آپ کو جو دوسرے آرٹسٹ ہیں یا جو دوسرے پینٹرز یا اسکیچرز ہیں ان سے مختلف بناتے ہیں؟ یہ ہے کہ آپ کو یہ زیادہ پتہ ہو, دیکھیں آپ ایک چیز پہ, ایک تو ہے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے کہ آپ ایک چیز کاپی کر کے بنا رہے ہوتے ہو یا کسی کے پورٹریٹ بناتے ہو, ایک ہے آپ ایک ٹاپک پہ جو ہے بناتے ہو. جس میں خود جب میں کالج میں آئی, میں نے آرٹ کے اوپر اسٹڈی وغیرہ کیا, تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ہاں ہمیں نیچر کو بنانے اور اسٹل لائف کو بنانے کے ساتھ ساتھ ایسے بھی ہو جس طرح ایک ٹاپک کے اوپر جو ہے ہم بنائے. تو میں نے وومن امپاورمنٹ کے اوپر, سوشل پرابلمس کے اوپر, ایجوکیشن کے اوپر, مختلف جس طرح کے پرابلمس کے ان کے اوپر میں نے پینٹنگس وغیرہ بنائی, جو یہاں تک پہنچا کہ UN نے مجھے اپنے نیشنل ایگزیبیشن میں اسلام آباد میں مجھے انوائٹ کی کہ میں اپنے ان پینٹنگس کو جو ہے شو کروں. ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے آرٹ کے ذریعے کمیونیکیٹ کرنا آتا ہو, کیونکہ آپ اپنے آرٹ میں کبھی بھی الفاظ نہیں یوز کر سکتے. تو آپ اپنے آرٹ میں ایسے کلیئرنس دو اور ایسے اپنے الفاظ کو ایسے ویژول جو ہے کمیونیکیٹ کرو, تاکہ اگر آپ کہیں پر ہو بھی نہ ہو تو آپ کی جو پینٹنگ ہے جو ہے وہ بات کر سکے. آرٹس اور اسکیچنگ میرے خیال سے ایک الگ دنیا ہے جہاں پر الفاظ جو ہیں وہ دب جاتے ہیں, اور جو آپ کی پینسل ہوتی ہے یا جو آپ کی کلر برش ہوتی ہے وہ بولتی ہے. بالکل. اچھا, اسپوگ میں جو بچے ہوتے ہیں وہ کاغذ لیتے ہیں, کاغذوں سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جہاز بناتے ہیں, کشتی بناتے ہیں, یا پھر وہ اس کے اوپر پینسل سے لکیریں مارتے ہیں, لیکن ان کے پیرنٹس ان کو جو ہے اس چیز پہ ڈانٹتے ہیں یا منع کرتے ہیں. آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں کہ ان بچوں کو وہ چیزیں کرنے دینی چاہیے, یعنی ان کو اس چیز سے روک کے, یا کسی اور سائڈ پہ جو جس طرح ہمارے پیرنٹس ہمیں ڈاکٹر یا انجینئر بننے کے لیے فورس کرتے تھے اس طرف رکھنا چاہیے؟ فرسٹ آف آل یہ ہے کہ اب ہم وی آر ناٹ دا پاسٹ, وی آر ناٹ آور پیرنٹس, ہم ہیں,
اور آج کل کے بچے مطلب ان کو فون دینے سے تو زیادہ اچھا ہے کہ وہ بیٹھ کے پریکٹیکل کچھ ایک کام کرے. اور پیرنٹس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ بچہ انٹرسٹ لے رہا ہے, کچھ کاغذ سے بنا رہا ہے, اورگیمی بنا رہا ہے یا ڈرائنگ وغیرہ کر رہا ہے, جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بچہ یا پریکٹیکل کام کر رہا ہے یا اس میں آرٹ کی جو ہے ایک ٹیلنٹ ہے. تو میں نے ایسے کچھ پیرنٹس کو دیکھا ہے کہ وہ ماشاء اللہ اپنے بچوں کو اتنا آگے لے جا رہے ہیں کہ وہ بچپن سے جو اپنے ایگزیبیشنس وغیرہ کروا رہے ہیں, زیادہ تر فارن کنٹریز میں بھی. اور انشاءاللہ میری بھی یہ خواہش ہے کہ اگر آگے جا کے میں اپنی گیلری یا اپنی آرٹ ٹیچنگ کلاس کھولوں تو اس طرح بچوں کو میں زیادہ موٹیویٹ کروں اور پیرنٹس کو بھی, تاکہ انشاءاللہ وہ پاکستان کا نام بھی اپنے آرٹ اور کلچر کے ذریعے جو ہے روشن کر سکے. اچھا ناظرین, چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, پھر آتے ہیں اور آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. جڑے رہیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. جیسے اسپوک مین نے ہمیں بتایا کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ہمیں اسکول اور کالجز کے لیے کے ٹائم پر صرف ڈاکٹر یا انجینئر بننے کے لیے ہی فورس کیا کرتے تھے, لیکن آج کے بچوں میں یہ ٹیلنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ ان چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس بھی ان کو زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو جس طرح انہوں نے ہی بات کی کہ فورن کنٹریز میں, ایبراڈ کنٹریز میں بچوں کو زیادہ مواقع دیے جاتے ہیں اس سائڈ کی طرف آنے کے لیے. اصل میں جب بچے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کچھ بننا چاہتے ہیں اور یا جو ان کی اپنی صلاحیت ہوتی ہیں, اگر وہ انہی پر کام کرے تو پھر فیوچر میں جا کر وہ اپنا کیریئر جو ہے وہ انہی چیزوں کے تھرو سیٹ کر سکتے ہیں. اچھا اسپوک میں مجھے آپ بتائیے کہ جب ہمارے پاس ایک خالی کاغذ ہوتا ہے, ایک سفید کاغذ ہوتا ہے یا ایک کینوا ہوتا ہے سفید, تو اس کو دیکھ کر آپ کیسے اس چیز کو ایڈجسٹ کرتی ہیں کہ اس کے اوپر میں نے پورٹریٹ بنانا ہے یا اس کے اندر میں نے کوئی رنگینیاں بھرنی ہیں, ایسی کون سی چیز, یا آپ کو کوئی آرڈر وغیرہ ہوتے ہیں اس کے تھرو آپ کرتی ہیں, یعنی کوئی ایسی خاص چیز یا کوئی ایسی خاص صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے کہ آپ اس کو سوچ کر ہی کوئی نقش و نگار اس میں بھر دیتی ہیں؟ اوکے, جس طرح نے تینوں چیزیں باتیں کی, تو پہلے جب میں نے پینٹنگ کا میں نے اسٹارٹ کیا تو آف کورس پریکٹس کے لیے میں مختلف چیزیں جو ہے پینٹ کرتی تھی, چاہے وہ اسٹل لائف تھا یا نیچر تھا یا اینیملس وغیرہ تھے. اس کے بعد الحمدللہ جب میں پہچانی گئی, آہستہ آہستہ لوگوں نے میرے کام کو دیکھا, تو کام اور ٹرسٹ کو ساتھ رکھتے رکھتے جو ہے لوگوں نے مجھے کمیشن آرٹس دینا اسٹارٹ کیے. تو الحمدللہ 2025 تک جو ہے میں آئی گیس میں نے 80 سے زیادہ جو ہے میں نے کمیشن آرٹ پورٹریٹس وغیرہ بنائی, جس میں نے کچھ پوسٹ کیے اپنے انسٹاگرام سوشل میڈیاز میں. اور اس کے ساتھ جو ہے بعد میں جو ہے اب تیسرا جو ہے کہ اپنے ذہن سے کیا میں جو ہے کینوے کے اوپر پینٹ کرنا چاہتی ہوں. تو میری یہی خواہش ہے کہ جس طرح صادقین, جس طرح کے بڑے آرٹسٹ رہے ہیں, یا وین گو کی طرح جنہوں نے اپنے اسٹائل میں اپنے آئیڈیاز کو لے کے جو ہے وائٹ کینوس میں پینٹ کیا ہے, تو میں بھی اسی کے اوپر کام کر رہی ہوں کہ مختلف آئیڈیاز کو میں اپنے طریقے سے سوچ کر اپنے اسٹائل میں جو ہے اس کے اوپر میں کام کر رہی ہوں, تاکہ انشاءاللہ میرا اپنا سولو ایگزیبیشن ہو جس طرح ہوتا ہے. اور آئی تھنک اٹ ول بی اے پراؤڈفل مومنٹ فار می کہ پشاور کی جو ہے ایک فیمیل کا جو ہے سولو ایگزیبیشن ہو رہا ہے ان کے اپنے اسٹائل میں, ان کے اپنے آئیڈیاز میں. تو ابھی اس کے اوپر جو ہے میرا کام ہو رہا ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ فیوچر میں بھی میں اسی کام کو جاری رکھوں. اچھا اسپوک میں جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ آپ ڈیجیٹلی اپنی چیزیں اپلوڈ کرتی ہیں, تو کیا ڈیجیٹلی جب آپ چیزیں اپلوڈ کرتی ہیں لوگ آپ کی چیزوں کو دیکھتے ہیں, آپ کی چیزوں سے دیکھ کر اس سے خوش ہوتے ہیں یا متاثر ہوتے ہیں, تو کیا آپ کو ڈیجیٹلی یا آن لائن طور پر بھی کوئی ایسے آرڈرز وغیرہ ملتے ہیں, لوگ آپ سے ڈیمانڈس کرتے ہیں کہ ہمارے پورٹریٹس یا ایسی کوئی پینٹنگز جو ان کو پسند ہو یا ان کے کسی قریبی رشتہ دار کی ہو, تو آپ سے بنوائی جاتی ہیں, آپ کو آرڈرز آتے ہیں؟ جی بالکل, جس طرح میں نے کہا کہ ایک تو آپ کا کام اور کوالٹی جو ہے وہ میٹر کرتا ہے, اور ایک ٹرسٹ جو آپ کا بنتا ہے آپ کے کسٹمر کے ساتھ, تو ایک دفعہ ان کو پسند آ جاتے تو وہ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں اگلے بندے کو بھی.
اور الحمدللہ یہی چیز ہوتی آ رہی ہے. مطلب زیادہ سے زیادہ جو ہے مجھے سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے آرڈرس وغیرہ ملتے ہیں, اس کے بعد جو ہے پریکٹیکل جو ہے اس میں ملتا ہے. اینڈ جس طرح میں نے بتایا کہ الحمدللہ میں نے بہت زیادہ پورٹریٹس کمیشنس وغیرہ بنائی ہے, تو آف کورس وین آئی پوسٹ تو لوگوں کا شوق ہو جاتا ہے کہ چلے انہوں نے بنایا تو ہم بھی بنا لیتے ہیں. اور مجھے بھی بہت خوشی ہوتی ہے, کیونکہ اگر آپ کسی کا کیا تحفہ بھی جو ہے پینٹنگ گفٹ کرتے ہیں تو وہ کھانے کی چیز نہیں ہے کہ 2 دن یا 1 دن میں ختم ہو جاتی ہے, وہ سالوں سال تک جو ہے پرزرو رہتی ہے اور یادگاری طور پر. اور بہت ساری یادیں اس سے جڑی ہوتی ہیں. جب انسان بار بار اس چیز کو دیکھتا ہے تو وہ جو لمحات ہوتے ہیں تو وہ اسی میں دوبارہ خود کو فیل کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا اسپوک میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں, زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسکیچنگ ہے یا جو پینٹنگ ہے یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے, ذرا آپ اگر ہمیں یہ بتا دیں. اسکیچنگ جو ہے وہ خشک میڈیم میں آتا ہے, جس میں آپ کے پاس پینسل, ڈارک چارکول, پاؤڈر وغیرہ جو ہے یا کریونس میں آتا ہے. اور پینٹنگ جو ہے وہ تر میڈیم میں آتا ہے, اس میں آپ کے پاس واٹر کلر, گچ جو ایک نیا ابھی میڈیم انٹروڈیوس ہوا ہے, ایکلیرک پینٹس وغیرہ واٹر کلر میں جو ہے آتا ہے. اور یہ آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے, آپ دونوں کو ایک ٹائم میں نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی پریکٹس جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. ایک چیز میں آپ نے آگے جانا ہوتا ہے. الحمدللہ میں نے اسکیچنگ سے پہلے اسٹارٹ لی, آہستہ آہستہ میں نے پورے خشک میڈیم کو کمپلیٹ کر کے پھر میں تر میڈیم کی طرف آ گئی, مطلب جو پینٹنگ وغیرہ ہے اس کی طرف. اور اگر آپ کو بلیک اینڈ وائٹ پسند ہے آف کورس یو ول گو ٹورڈ اسکیچنگ. اگر آپ کو کلرفل میری طرف پسند ہے تو آپ پینٹنگ کی طرف جائیں گے. اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے اسٹڈی کریں, کیونکہ آئی ہوپ مائنڈ نہ کرے لوگ, مگر آج ہر کوئی خود کو آرٹسٹ مانتا ہے, مگر آرٹسٹ ایسے نہیں ہے. آپ کو جس طرح جرنلسٹ لوگ کہتے ہیں کہ ہر کوئی جرنلسٹ ہے, مائک اٹھا کے آپ جاتے ہیں, اس طرح برش اٹھا کے آپ خود کو آرٹسٹ نہیں مان سکتے. اس میں آپ کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے, آپ کی ایئرس پریکٹس لگتی ہے, جس میں میں بھی خود کو ابھی آرٹسٹ نہیں مانتی, کیونکہ آرٹ بہت بڑے جو ہے سمندر جو کہتے ہیں. اگر آج کے دور میں ہم دیکھ لیں, یہ جنریشن زی کا دور چل رہا ہے اور اس کے بعد الفا اور بیٹا بھی مارکیٹ میں لانچ ہو چکے ہیں. تو اس جنریشن زی کے ٹائم پہ جہاں پر پکچرز کی ڈیمانڈ ہے, ڈیجیٹلی پکچر, ڈیجیٹل پورٹریٹ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں, تو اس نے یا کیا ہٹ کیا ہے اس آرٹس اور اسکیچنگ کو, یا نہیں ابھی بھی اسی کا رجحان اسی طرح چل رہا ہے؟ آئی تھنک اسی طرح جو ہے پینٹنگ کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل بھی جو ہے ساتھ مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہو رہا ہے, جس میں میرا بھی ابھی بہت زیادہ ہے شوق ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر بھی کام کروں. جتنی بھی آپ لوگ اینیمیٹیڈ چیزیں دیکھتے ہیں یا کارٹونس وغیرہ دیکھتے ہیں تو سب اس چیز سے ہی بنتا ہے, یا ڈیجیٹل گرافک ڈیزائننگ وغیرہ جو ہوتا ہے تو یہی ڈیجیٹل جو ہے ٹیبلٹس وغیرہ اس میں یوز ہوتی ہیں. اینڈ آئی گیس کہ اگر لوگ ڈیجیٹل کے اوپر کام کر رہے تو اپنے ٹریڈیشنل آرٹ کو نہ بھولے, اس کو بھی ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈیجیٹل میں کام کرتے مگر وہ ٹریڈیشنل جو ہے نہیں آتا, تو یہ بھی زیادہ ایشو ہو جاتی ہے, کیونکہ ڈیجیٹل میں آپ کے پاس آپ کو مختلف ٹولس ہوتے ہیں آن لائن, اس سے آپ انڈو کر سکتے ہیں, مگر ٹریڈیشنل میں آپ کے پاس انڈو بٹن نہیں ہوتا. پر اچھا یہ ہے کہ دونوں میں جو ہے کام کیا جائے. نہیں, اگر ہم دیکھ لیں ٹریڈیشنل میں ہمارے پاس ایسے مواقع ہوتے ہیں, ہمارے جو اسپیشلی جو ہمارے کسٹمرز ہوتے ہیں جن کے لیے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں یا اسکیچ بنا رہے ہوتے ہیں, پینٹنگز بنا رہے ہوتے ہیں, تو ہم ان سے ڈائریکٹ کنٹیکٹ میں ہوتے ہیں. تو ایسے آن لائن جب ہم کسی کے لیے کام کرتے ہیں یا کوئی کنٹینٹ بنا کے ان کو ہم دیتے ہیں, پینٹنگ اسکیچنگ بنا کے ان کو ہم دیتے ہیں, تو اس میں آپ کو کیا رسک دیکھنے کو ملتے ہیں؟ فرسٹ آف آل تو یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ چیز ہمیں ایسے نہیں ملے گی جس طرح ہم نے ڈیمانڈ کی تھی, اور اس طرح لوگوں کے ساتھ ہوا بھی ہے. تو ان کو جو ہے کنونس کرنا یہ جو ہے آرٹسٹ کا کام ہوتا ہے, ہر کسی کا اپنا وے ہوتا ہے. اور میرا تو الحمدللہ جو بھی میں آرٹ وغیرہ وہ میں بناتی ہوں تو میں وہ پوسٹ کرتی ہوں, تو آئی سینڈ دیم دا سیمپلس وغیرہ, پھر ان کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں, تو آف کورس اسی کے ذریعے آپ جو ہے لوگوں کو کنوینس کر سکتے وہ آپ کو کام دے. جب آپ نے کوئی ایسی پینٹنگ بنا رہی ہوں یا اسکیچنگ کر رہی ہوں, اس میں آپ سے کوئی مسٹیک ہو جائے یا آپ کے کسٹمر جو ہیں وہ آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیں, تو کوئی ایسا مومنٹ آیا کہ آپ اس میں آپ نے یہ سوچا ہو کہ بس اس پینٹنگ کو یا اسکیچنگ کو یہیں پر بنانا چھوڑ دیتی ہوں, بس اس پہ مزید کام نہیں کرنا چاہیے؟ الحمدللہ ابھی تک تو اس طرح کچھ نہیں ہوا, بٹ آئی گیس ون ٹائم جو ہے اس طرح کچھ کسٹمر تھے جن کو بہت پرابلم ہو رہی تھی کہ نہیں یس, وہ بہت کنفیوز تھے کہ شوڈ دا بیک گراؤنڈ بی دس اور دس. تو آپ ان کو پہلے اپنی چوائس دے دیں کہ آپ اس طرح چاہتے ہیں, پھر جو ہے آپ ایک آرٹسٹ کو کنونس کرے کہ ہم آرٹسٹ تو ہمیں زیادہ بہتر پتہ ہے,
تو آئی تھنک دس واز لائک دس. یا ہاں کچھ ہوتے ہیں کہ نہیں بس کسٹمر ایسا ہے تو ہم ان کا کام نہیں کمپلیٹ کر سکتے, مگر یہ پھر انپروفیشنل ہو جاتا ہے. جب آپ پروفیشنل ہوتے ہیں آف کورس اگر آپ کے کسٹمر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چینج چاہیے یہ چینج چاہیے, اگر وہ آپ کو پے کر رہے ہیں تو آف کورس یو ہیو ٹو ڈو اٹ. سم ٹائم ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے جو کسٹمرز ہوتے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ جیسے ہمیں ایک چھوٹا سا ٹاپک دے دیتے ہیں یا ایک چھوٹی سی چیز بتا دیتے ہیں اور باقی کہتے ہیں کہ آپ اس کو خود ہی اپنے طریقے سے اسٹائل کریں. تو جب آپ اسٹائل کرتی ہیں تو وہ اسٹائل ان کو پسند آتا ہے یا نہیں آتا, اور جب آپ اسٹائل کر رہی ہوتی ہیں تو پھر اس ٹائم پہ آپ کو کیا کیا چیلنجز دیکھنے کو ملتے ہیں؟ فرسٹ آف آل میں ایسے کرتی ہوں کہ آئی ڈونٹ میک دا ہول پینٹنگ اینڈ دین آئی شو دیم. فرسٹ آف آل اسکیچ کر کے ان کو ایک سیمپل شو کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایسا ہو یا ایسا, آئی میک 3 اسکیچز سیمپل فار دیم, اور اس سے جو بھی ان کو پسند آتا ہے پر ان کے مطابق جو ہے ان کو بولتے ہیں کہ آپ کو کلر سلیکشن کیا چاہیے. بعض دفعہ لوگ بولتے ہیں ہمیں ڈریس جو ہے چینج چاہیے یا یہ چیز اسی ہٹا دینی چاہیے, پھر ہم ان کو بتا دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر کام ہو جاتا ہے. اچھا اسپوگ میں جس طرح ہر انسان اپنی مہارت میں کچھ ان کی چیزیں ہوتی ہیں, ایکوپمنٹس کہتے ہیں جس کو, ایکوپمنٹس جن کے بغیر وہ ادھورے ہوتے ہیں. اگر ہم میڈیا پرسن کی بات کر لیں تو ان کا مائک, کیمرہ, ٹرائیپوڈز وغیرہ ان کی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسی کون سی چیزیں آپ کے بیگ میں ہونی چاہیے جن کے بغیر آپ کو آپ کی جو بیگ ہے یا آپ کو آپ کی لائف جو ہے وہ ادھوری لگتی ہے؟ آئی گیس اگر آپ کہیں پر جاتے بھی ہیں یا ٹریولنگ کرتے ہیں تو آرٹسٹ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے کچھ دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ جلدی سے کہتا ہے کہ میں اسکیچ کروں گی, یا یہ آئیڈیا آپ کے ذہن سے نکل جاتا ہے. آف کورس آپ کیمرے میں تو لے لیتے ہیں مگر لائف بیٹھ کے اسکیچنگ کرنا, اس چیز کو پینٹ کرنا تو وہ ضروری ہوتا ہے. تو ضروری سامان یہ ہے کہ آپ کے پاس پینسل ہو, اریزر شارپنر ہو, اور ساتھ میں آپ کے پاس ایک باکس ہو جس میں آپ کے پاس پین, ایمرجنسی پین اینڈ برشز وغیرہ ہو, اور آپ کی ایک اسکیچ بک ہو. آپ کہیں پر بھی بیٹھ کے جو ہے آپ چاہے گھر سے باہر گاؤں جاتے ہیں یا کوئی بلڈنگ دیکھ لیتے ہیں یا آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں تو آپ بیٹھ کے جو ہے پینٹ کریں, اور اس میں جو آپ کی کافی پریکٹس بھی ہو جاتی ہے. آپ کو سمجھ بھی آتا ہے کہ کیا چیز آپ کو چاہیے اور کیا چیز آپ کو نہیں چاہیے, کیونکہ آرٹسٹ جو ہے ہر آرٹسٹ کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. وہ بعض دفعہ پینسل بھی نہیں وہ پکڑتا ہے, جلدی سے پینٹ نکال کے جو ہے پینٹ سے وہ جو ہے اسٹارٹ لینا شروع ہوتا ہے. کچھ ہوتا ہے پینسل سے اسٹارٹ لینا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے آپ کو سمجھ بھی آ جاتا ہے کہ کیا آپ کو چاہیے اور کیا آپ کو نہیں چاہیے. میں جب 7-8 کلاس میں تھا اسپوگ میں تو میں اسکیچنگ کا مجھے کافی زیادہ شوق تھا, تو میں اکثر پارکس وغیرہ میں بیٹھ کے نا کسی بھی سامنے جو چیز ہوتی تھی اس کو ڈرا کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا. تو آپ کے پاس کبھی آپ کا کوئی ایسا مومنٹ ہو جو آپ بیٹھ کے کبھی اس کو بنا رہی ہوں یا اس کو اسکیچ کر رہی ہوں اور کوئی بندہ آپ کے پاس آیا ہو اور وہ آپ کی پینٹنگ وغیرہ دیکھ کے اس سے کافی انسپائر ہوا ہو جس سے آپ کو خوشی ملی ہو؟ انفارچونیٹلی جس طرح میں نے بات کی, میں نے خود تو ابھی تک لائیو پینٹنگ نہیں کی, کمپٹیشنس میں لائیو پینٹنگ کی ہے, مگر پرسنلی جو مجھے کرنی چاہیے تھی ابھی تک اس طرح موقع نہیں ملے. بٹ آئی ہوپ ان فیوچر کہ میں کر سکوں. بٹ میں نے مختلف اسکیچز وغیرہ کی ہیں بیٹھ کے کسی پارک میں, کچھ بلڈنگ وغیرہ ہوتی ہیں یا کچھ سامنے آپ کے ہوتا ہے تو وہ میں نے اسکیچ کیا ہے. جی. اچھا اسپوگ میں وہ لڑکیاں جو گھروں میں بیٹھ کر آرٹ سیکھنا چاہتی ہیں یا اس فیلڈ کی طرف آنا چاہتی ہیں, اس پہ ضروری نہیں کہ صرف لڑکیاں ہوں, لڑکے بھی آ سکتے ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسی کون سی غلطیاں جن کو انہیں ایوائڈ کرنا چاہیے؟ فرسٹ آف آل جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ ہم مہنگے جو ہے اس طرح کے ٹیچر کے پاس جانا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے سیکھ سکیں تاکہ آپ کے اپنی انٹرسٹ نہ ہو, آپ کا دھیان نہ ہو, تو آپ چاہے بڑے سے بڑے ٹیچر آرٹسٹ کے پاس بیٹھ جائے یا پیسے لگائے تو آپ نہیں سیکھ پائیں گے. بہترین چیز جو ہے آپ کے پاس آپ کا اپنا فون ہے, لیپ ٹاپ ہے, ٹیبلٹ ہے, اس سے آپ جو ہے یوٹیوب میں سرچ کر کے جو ہے اس کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں, لرن کر سکتے ہیں. اور یہی ہے کہ آپ کی موٹیویشن ہونی چاہیے, پریکٹس, اور انشاءاللہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اسپوگ میں جیسے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی بات کی جائے یا خیبر پختونخوا کے معاشرے کی بات کی جائے, ابھی تو الحمدللہ کافی فرق پڑ چکا ہے, لیکن ابھی بھی کافی زیادہ کیسز ہمیں ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پر پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو اسکول جانے سے روکتے ہیں, پڑھائی سے روکتے ہیں, صرف اس معاشرے کی نظر کی وجہ سے. تو آپ کیا ان کو میسیج دینا چاہتی ہیں؟ ایسا کون سا میسیج آپ ڈیلیور کرنا چاہتی ہیں جو ان کو موٹیویٹ کرے؟ جتنا مطلب ٹیلنٹ جو ہے ضروری ہے اتنا جو ہے ایجوکیشن بھی ضروری ہے, کیونکہ ایک معاشرہ یا ایک ملک جو ہے بنا اپنے عورتوں کے
لڑکیوں کی ترقی نہیں کر سکتا. اینڈ انشاءاللہ ہم جو ہے چینج میکر ہے. میں اپنے آرٹ کے ذریعے جو ہے پیغام ہمیشہ دیتی ہوں کہ اپنے جو بہنیں ہیں یا اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ اب آگے بڑھنے کا موقع دیں, ان کو ایجوکیشن جو ہے حاصل کرنے دیں, اور انشاءاللہ جو ہے ہم یہ چینج لے کر آئیں گے تاکہ ہر ایک لڑکی جو ہے اس کے ہاتھ میں بچتا ہو اور وہ اسکول جا کے جو ہے اپنی پڑھائی کے ساتھ اپنا ٹیلنٹ بھی جو ہے وہ کر سکے. ناظرین, جیسے معاشرے میں ہم لڑکوں کو پڑھائی کی اجازت دیتے ہیں, ویسے ہی ایز سیم ہمیں عورتوں کو بھی پڑھنے کی اجازت دینی چاہیے. لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کا پورا حق ہے. اگر آپ اپنی بیٹی کو تعلیم سے روک رہے ہیں تو کیوں آپ اپنے بیٹے کو تعلیم یافتہ نہیں بنا رہے, کیوں ان کو آپ شعور نہیں سکھا رہے؟ تو ملتے ہیں آپ کو ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, ایک نئے مہمان کے ساتھ. اسی طرح جڑے رہیے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے. ابھی کے لیے اجازت دیں اپنے میزبان لیکا عابد علی کو. اللہ نگہبان.